बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल व जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर डेली समरी का गामदी सेंटर से हाजिर खिदमत आगाज़ करते हैं। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नासिख व मनसूख की बहस गुफ्तगू का आज 7वां हिस्सा आगे बढ़ाते हैं। गाम साहब, आपके नज़र में नासिख व मनसूख का पूरा तसव्वुर जो बिलुमूम उलमा पेश करते हैं क्या है, उस पर आपने वजाहत दी, और फिर उसके बाद इतलाक़ी तौर पे हमने एक बहुत बड़े आलिम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की किताब अल्फाज़ुल कबीर से वो 5 मकामात जो बिलउमूम पेश की जाते हैं कि कुरान मजीद ने ख़ुद अपने अहकाम को अलटप मनसूख कर दिया है, उसमें अहकाम की नौइयत क्या है, एक एक आयत पर रुक कर ठहर के हमने गाम साहब से इस्तिफ़ादा किया। आगे बढ़ाते हैं सिलसिला गुफ्तगू। गाम साहब, कुछ ज़िमनी तौज़ीही इश्कालात हैं जो इस पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन पर सामने आते हैं। पहला नुक्ता आपकी खिदमत में रख देता हूँ। अगरचे ये बात पहले ज़ेर बहस आई थी, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़रा इसके अंदर उतर के ज़रा तहलील करके बताइएगा कि जो एतराज़ पैदा हो रहा है वो कैसे रफ़ा हो सकता है। ये ज़िक्र है इंजील में, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों को रद्द करने आया हूँ, मैं उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन नाबूद नहीं हो जाते, शरीयत का कोई छोटा सा शोशा या ज़रा सा शोशा भी मिट नहीं पाएगा। आपने बयान किया था कुरान मजीद में जो ज़िक्र है वो तो ज़िक्र है तौरात की अंदर जो हिदायत थी, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हिदायत दे रही हैं उनके अंदर तब्दीली हुई है, उससे मुतल्लक है। तौरात के बारे में ख़ुद सैयदना मसीह ये कहते हैं कि क़यामत तक शोशा तब्दील नहीं होगा। जब इबारत के अंदर कोई इस्तस्ना, कोई इम्कान बाकी नहीं है, तो फिर हम कुरान मजीद की आयत को उससे मुतल्लक कैसे करते हैं? इसी इबारत में इसकी वजाहत मौजूद है, उसको लोग आखिर तक पढ़ते नहीं हैं, वो मैं बाद में अर्ज़ करूँगा। पहले चंद चीज़ों का इआदा कर दूँ। मैं चूँकि इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ और इसमें कोई शुबा नहीं कि मेरे ही यहाँ कोई ख़ामी होगी कि बात वाज़ेह नहीं हो सकी, इआदा कर रहा हूँ ताकि उस बुनियादी मुक़द्दमे को समझ लें। मैंने ये अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला ने जो दीन की हिदायत हमें दी है उसका एक बड़ा हिस्सा अक़ायद है या ईमानियात है, और इसी तरह का एक बड़ा हिस्सा अखलाकियात है। ये चीज़ें अबदियत रखती हैं, इनमें कोई तब्दीली, कोई तग़य्युर नहीं हो सकता। अल्लाह सैयदना आदम के वक्त में भी एक ही था, अब भी एक ही है। चुनांचे दीन का ये हिस्सा जिसमें ये बताया जाता है कि तुम्हारा एक परवरदिगार है, वो तुम्हारा खालिक है, वही इस दुनिया का बादशाह है, वही तन्हा माबूद है, उसने इस दुनिया का नज़्म इस तरह कायम किया है, उसके बुनियादी उसूल ये हैं, ये दुनिया इम्तहान के उसूल पर बनाई गई है, तुम्हें एक दिन उससे मुलाकात करनी है, उसने तुम्हारी हिदायत का अहतमाम किया है और तुम्हारे अखलाकी वजूद की पाकीज़गी को असलन हदफ बनाया है। ये हक़ाइक़ न कभी तब्दील होते हैं, न किसी तग़य्युर में इनमें कभी ज़रूरत पेश आ सकती है। मैंने अर्ज़ किया था कि ये तौरात में भी ऐसे ही हैं, ये ज़बूर में भी इसी तरह हैं, ये इंजील में भी इसी लब व लहजे में, इसी वजाहत के साथ बयान किए गए हैं। बल्कि अगर बाइबल के मजमूए में आप बाकी सहाइफ़ को देखें, नबियों के सहाइफ़, तो वो भी इन्हीं हक़ाइक़ को बयान करते हैं। इनमें कोई तब्दीली, कोई तग़य्युर का कोई सवाल नहीं है। बल्कि इससे आगे बढ़कर जो दीन के दूसरे चंद अबवाब हैं, मिसाल के तौर पर इबादात हैं, मिसाल के तौर पर तत्हीरे बदन की हिदायत हैं, या खुरोनोश को तय्यब और ख़बीस में तकसीम करके अल्लाह ताला ने एक को इख्तियार करने और दूसरे से बचने की तलकीन की है, उनका भी बड़ा हिस्सा ऐसा होता है कि उसमें किसी चीज़ में तग़य्युर की ज़रूरत पेश नहीं आती। ये कानून और ज़ाब्ते की चीज़ें हैं, यानी वो बुनियादी दीन जिसको ईमान व अखलाक से कुरान मजीद ताबीर करता है, वो बुनियादी हिदायत जिसको अल-हुदा कहता है, जब चंद कानूनी चीज़ों को मुतय्यन करती है, यानी कायदे ज़ाब्ते में चीज़ों को ले आती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह की इबादत करनी है, बंदे हैं, बंदों का काम यही है कि वो अपनी बंदगी का एतराफ़ करें। इस कायनात का अगर खालिक है तो मुझे उसकी अज़मत का एतराफ़ करना चाहिए, उससे दुआएं करनी है, उससे मुनाजात करनी है, उससे मेरा एक ताल्लुक़ पैदा होता है। वो बादशाह है, मुझे उसकी इताअत करनी है। इसी तरीके से अगर वो किसी मौके के ऊपर मुझसे मेरे जान व माल का तकाज़ा करता है तो ये उसी का दिया हुआ है, मैं पेश कर दूंगा और मुझे पेश करना चाहिए।
یہ حقائق تو ناقابل تغیر ہیں، لیکن ان حقائق کے لیے جو علامتی اظہار کے اسالیب مقرر کیے گئے ہیں، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، ان میں تمدنی ضرورتوں کے تحت کوئی تبدیلی کرنی ہو تو ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ باقی چیزوں میں سمجھیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو قانون کا پہلو ہے جس کو شریعت کہتے ہیں، یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ سارا دین شریعت نہیں ہے۔ دین کی اصل الحکمہ ہے، قرآن نے اس کو یہی نام دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان و اخلاق کے مباحث۔ ایمان و اخلاق میں سے اخلاقیات کو پیش نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ کچھ قوانین دیتے ہیں جو ان پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ قوانین کا حصہ ہے جس کو قرآن مجید اپنی تعبیر میں الکتاب بھی کہتا ہے اور شریعت بھی کہتا ہے۔ شریعت کا مطلب ہی قانون ہے، ضابطہ۔ یہ ایک جزو ہے، ایک حصہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو ان پابندیوں کو اختیار کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں جو جس طرح سے کسی چیز کو ضابطے میں لے آئے جائیں تو اس کے نتیجے میں وجود پذیر ہو جاتی ہیں۔ یہ بات بنیاد میں سمجھ لینی چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، جو قاعدے بنا دیے گئے ہیں، جو ضابطے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، جن کو ہم قانون کہتے ہیں، ان قوانین میں کیا کیا پہلو ہوتے ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اس میں کچھ چیزیں بالکل وقتی تدبیر کی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اس وقت منافقین نے ایک مہم چلا رکھی ہے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے خاندان اور آپ کے گھرانے کو ہدف بنا رہے ہیں اور فساد برپا کر دینا چاہتے ہیں۔ ان کے پیش نظر یہ ہے کہ کوئی اسکینڈل ان کے ہاتھ آ جائے جس سے یہ پیغمبر کی اخلاقی حیثیت کو مجروح کریں۔ چنانچہ ان کو سامنے رکھ کر ازواج مطہرات کو بہت سی ہدایات دے دی گئیں اور کچھ چیزوں کا پابند کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ ان کے لیے شریعت ہے، قانون ہے، اس کا ان کو پابند کیا گیا۔ عام مسلمان عورتوں پر بھی بعض پابندیاں عائد کی گئیں یا بعض پابندیاں تجویز کی گئیں کہ وہ ان کا لحاظ رکھیں، خاص طور پر باہر نکلتے وقت اس میں وہ اپنی عزت آبرو کی حفاظت کر سکیں گے۔ یہ ایک وقتی تدبیر تھی۔ سورہ احزاب میں ایک پوری سورہ میں یہ تدابیر زیر بحث آئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ان تدابیر میں کیا ابدیت ہونی چاہیے؟ نہیں، پہلی کنڈیشنل ہے وہ، یہ ہے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دن وہ صورتحال ختم ہو جائے گی، اس حکم کو بھی پورا ہو جانا ہے۔ ایسے ہی ہونا چاہیے نا، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یعنی یہ جو احکام سورہ احزاب میں دیے گئے ہیں، ازواج مطہرات کو دیے گئے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے یا آپ کی بیٹیوں کو دیے گئے یا اس وقت کی صورتحال میں مسلمان عورتوں کو دیے گئے، ان تمام کو پورا ہو جانا ہے جس دن ان کے پیچھے علت ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک بات، یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ جتنے احکام بھی لیے جاتے ہیں ان میں ایک تو اللہ کا منشا ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری تطہیر کے لیے، اخلاق کی تطہیر کے لیے، خورونوش کی تطہیر کے لیے، اسی طرح بدن کی تطہیر کے لیے احکام دے، عبادات مقرر کرے۔ یہ تو منشا الہی کے مطابق شریعت دے دی گئی، لیکن انسانوں کا رویہ اس کے مقابل میں کیا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ غلط روی اختیار کر لیں، یعنی اللہ شریعت دے رہا ہے، اللہ عنایت فرما رہا ہے اور وہ غلط روی اختیار کر لیں۔ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ بعض احکام ایسے ہوتے ہیں اور وہ بنی اسرائیل کو دیے گئے کہ ان احکام کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ جزیناہم ببغیہم، یہ ان کی سرکشی کی سزا تھی۔ اب کسی قوم کو سرکشی کی سزا دی گئی تو سزا کیا ابدی چیز ہوتی ہے؟ یعنی وہ بھی رویوں سے متعلق ہے نا۔ آپ کہتے ہیں 10 سال کی سزا دی گئی، 5 سال کی سزا دی گئی، جب سزا بھی ختم ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں اس سزا کو جس حکم کی صورت میں لاگو کیا گیا ہے اس کو بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ یعنی جس طرح وقتی تدبیر جب وہ وقتی صورتحال بدل جائے گی تو پوری ہو جائے گی، اسی طریقے سے اگر کوئی حکم دیا گیا ہے تو اس کی مدت وہ ہوگی جس دن سرکشی کی سزا دینے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، یا سرکشی ختم ہو گئی
بحیثیت مجموعی پوری کی پوری قوم، اندازہ کیجئے نا، قرآن بیان کرتا ہے کہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قوم یونس کو بھی تباہ کر دیں گے، بالکل ٹھیک وقت آ گیا تھا، لیکن اللہ نے توفیق دی۔ اس دلسوزی کے ساتھ سیدنا یونس نے اپنی بستی میں منادی کی کہ بادشاہ بھی ٹاٹ کے کپڑے پہن کے باہر نکل آیا، تو اب کیا اس کے بعد بھی سزا دی جائے گی؟ یعنی اگر کسی چیز کو شرائط سے متعلق کر دیا کہ یہ ہوگا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، یہ ہوگا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ ایسے ہی میں نے توجہ دلائی تھی کہ منصبی ذمہ داریاں، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اب کوئی رسول نہیں آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی حیثیت کو سامنے رکھ کر آپ کو بعض احکام دیے گئے، جیسے آپ پر تہجد کی نماز لازم کی گئی، اور بعض چیزیں بھی میں گنوا سکتا ہوں جو آپ کے ساتھ خاص تھیں۔ اب جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ان احکام کا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ یعنی پیغمبر اٹھے تھے، سورہ مزمل میں ان کو خطاب کر کے کہا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک بڑی ذمہ داری ہم آپ پر ڈال رہے ہیں، اس کی تیاری کے لیے رات کے اتنے حصے میں اٹھ کر آپ اللہ کو یاد کریں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ اس وقت بھی عام لوگوں کے لیے حکم نہیں تھا، اور رسول اللہ کے لیے بھی رسول اللہ کی دعوت کے عرصے ہی کے لیے تھا، اس کے بعد اس کو ختم ہو جانا تھا۔ اس کے لیے ایک تعبیر اختیار کی ہے سیدنا مسیح نے، اور وہیں اختیار کیا جہاں سے یہ آپ نے اقتباس پڑھا ہے کہ زمین آسمان ٹل سکتے ہیں، تورات کا ایک شوشہ بھی نہیں ٹلے گا جب تک وہ پورا نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تو پورا نہ ہو جائے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر حکم کی ایک مدت مقرر ہے، ہر حکم کے شرائط اور حدود مقرر ہیں، وہ پورے ہو جائیں گے تو یہ بھی پورا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس میں وہ پوری بات بیان کر دی گئی ہے، ہر قانون کو ایسے ہی ہونا چاہیے، اس کو پورا ہونا ہے۔ تو میں نے آپ کو قرآن مجید کے احکام کی مثالیں دی ہیں کہ وہ پورے ہو چکے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے اتنی تفصیل کے ساتھ تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ سورہ توبہ کے احکام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پورے ہو گئے، صحابہ کرام کے اقدام کے بعد پایہ تکمیل کو پہنچ گئے۔ اب کوئی شخص یہ جسارت نہ کرے کہ ان پر عمل کرے۔ تو یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں تو کوئی نسخ کی آیت اتارنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی، پورے قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ حدود و شرائط جب ہم نے سمجھ لیے تو اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بتا دیا کہ اب ان احکام پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا ہم نے ان احکام کو منسوخ کر دیا ہے؟ نہیں، ان کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ تو اس لیے اس پوری عبادت کو پڑھیے۔ اس عبارت کا آخری جملہ یہ ہے کہ جب تک وہ پورے نہ ہو جائیں تو جو حکم جب پورا ہوتا چلا گیا اس کے ساتھ ہی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کے بھی ایسے ہی ختم ہو رہے ہیں اور تورات کے بھی اسی طرح ختم ہوئے۔ ان میں سے وہ چیزیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، ایک نئی نبوت کے بعد، ان کے رویے میں تبدیلی سے ان کے پر ایمان کے نتیجے میں ختم ہونی تھیں، وہ قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں۔ تو ہر حکم اسی طرح دیا جاتا ہے، اس عبارت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے جو قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ تو نقطہ آپ نے واضح کیا کہ احکام کی نوعیت خود واضح کر دیتی ہے کہ حکم ابدی ہے یا حکم کسی صورتحال سے متعلق ہے، مبنی بر علت ہے، کسی ریزن پر بیس کرتا ہے، یا وہ پیغمبر کی منصبی ذمہ داری یا اس قوم کو جو ایک اللہ تعالیٰ نے منصب تفویض کیا اس سے متعلق ہے، بات واضح ہوتی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جس وقت آپ سے یہ بات ہم نے کی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ زمانے میں بھی تغیر آیا، جو مثال کے طور پہ ریچولز یا اوضاع مقرر کیے تھے ان کے لیے مثال کے طور پہ قربانی کرنی ہے، یا ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ ہر معاملے میں جانور کی قربانی ہے، شریعت محمدی میں ہٹا دی گئی، تو وہ جو مرور زمانہ کے ساتھ تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں وہ اس کو عبارت سے ہم کیسے نکالیں گے، وہ پوری کیسے ہو گئی؟ یعنی ان کے بارے میں بھی یہی تھا کہ جو اس وقت تمہارے لیے آداب مقرر کیے گئے ہیں یہ ان تمدنی تقاضوں کے مطابق ہیں جن میں تم رہ رہے ہو۔ وہ پورے ہو گئے تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ دنیا میں ایک دور قبائلی زندگی کا رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ قبائلی زندگی میں انسان کی دلچسپی کن چیزوں سے تھی، وہ زیادہ تر پھل اتار لیتا تھا، جانور شکار کر لیتا تھا، پھر گلہبانی اور زراعت ایک پورا دور آیا، اور اس کے بعد اب ہم ایک نئی دنیا میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ انڈسٹریل ریولوشن ہو گیا، اب اس کے بعد نئی ایجادات نے ایک انفارمیشن کا ایکسپلوژن کر دیا ہے، یعنی بڑا انفجار ہوا ہے جس کے نتیجے میں دنیا ایک گاؤں بنتی جا رہی ہے۔ تو یہ جو تغیرات آتے ہیں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، وہ لحاظ رکھا۔ قربانی ختم نہیں کی گئی،
قربانی کو محدود کیا گیا اور قربانی کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا کہ اب یہ ایک نفل عبادت ہے، کیونکہ وہ تمدن تبدیل ہو رہا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو آپ کے شہر بن گئے ہیں یہ اب وہ غلہ بانی کے علاقے نہیں رہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا ہوا اور آپ کا ریوڑ ادھر کھڑا ہے، یہاں ذبح کریں گے اور یہاں لے آئیں گے۔ جس طرح کا تمدن اس وقت وجود میں آ گیا ہے، اگر وہی احکام ہوتے جو قربانی کے لیے بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسی مشکلات پیش آ جاتی اور کتنے وہ جدید تمدنی تقاضوں کے خلاف ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی صورتحال میں جو حکم دیا اس کی بھی مدت مقرر تھی۔ وہ مدت کس طرح مقرر کی جاتی ہے، یعنی جس طرح میں نے مثالیں دیں، کبھی فرد کے لحاظ سے، کبھی حالات کے لحاظ سے، کبھی تمدنی ضرورتوں کے لحاظ سے وہ مدت مقرر کر دی جاتی ہے، اور اس مدت کو جب مقرر کیا جاتا ہے تو وہ سمجھی جا سکتی ہے۔ میں نے اس کی مثال دی ہے کہ قرآن مجید میں ہم نے بعض احکام کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پورے ہو گئے، یہ الفاظ میں بیان نہیں ہوا، بلکہ ان کے سیاق و سباق سے، ان کے شرائط و حدود سے سمجھ کر کہہ دیا ہے کہ یہ پورے ہو گئے۔ سورہ احزاب کی آیت پوری ہو گئی۔ اسی طریقے سے جو احکام سورہ توبہ میں دیے گئے تھے وہ پورے ہو گئے۔ تو یہ پورے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ یہ بتایا جائے کہ کس دن پورے ہوں گے، ان کے حدود و شرائط ہیں، وہ پورے ہو گئے تو وہ پورے ہو گئے۔ واضح ہوا۔ اچھا، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بیان کیجئے گا، آج کے دور میں جو جدید پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ چلیے تورات کے اندر احکام دیے، پورے ہو گئے، ختم ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام دیے، پورے ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن ایک ابدی شریعت خود مسلمانوں کو اب دے دی گئی ہے نا، تو اب وہ جو شریعت دی گئی ہے تو 1400 سال پہلے زمانہ جہاں پر کھڑا ہوا تھا، اس کی حرکیات، اس کے اندر مرور، تغیر، یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا ہے پچھلے 200 سال میں، اور اب ایسا لگتا ہے کہ ہر دن محو حیرت ہے کہ دنیا کیسے کیا ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد اب تو کوئی پیغمبر بھی نہیں آئے گا، تو اب وہ جو تغیر واقع ہو رہا ہے تو اب شریعت میں تبدیلی کون کرے گا؟ علم الہی کا غیر معمولی معجزہ صادر ہو گیا نا جب اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کر دی۔ ایسے ہی ہے۔ میں آپ تو 10 سال پہلے بھی شاید پیشین گوئی نہیں کر سکتے تھے۔ ختم نبوت اس بات کی پیشین گوئی ہے کہ اب کوئی تغیر نہ میری کتاب پر اثر انداز ہوگا، نہ میری شریعت پر اثر انداز ہوگا۔ جی اچھا، وہ کیسے؟ ذرا اس کے برابر کی کوئی بات انسانی فہم اور علم سے نکال کے دکھائیے۔ ختم نبوت کے اور کوئی معنی نہیں ہے، یعنی انسان کو اب نئی ہدایت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں نبوت کو ختم کر رہا ہوں، اب میں نے رہنمائی دے دی ہے، یہ میری کتاب ہے، اب اس کی حفاظت ہوگی، ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ یعنی اس سے پہلے دنیا میں بہت کچھ قبل تاریخ میں گم ہو گیا۔ یعنی اسے صرف یہ نہیں کہ اللہ کی کتابوں کے معاملے میں یہ چیز ہوئی، تمدنی حالات ہی ایسے تھے، لیکن اللہ جانتا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے حالات پیش آئیں گے جس کے نتیجے میں قرآن مجید میں کسی ادنا تغیر کی بھی کوئی گنجائش نہیں رہے گی، اور جو شریعت میں دے رہا ہوں وہ شریعت بھی تمام تقاضوں کو قیامت کے دن تک پورا کرتی رہے گی۔ کوئی شخص انگلی اٹھا کے یہ بتا نہیں سکے گا کہ فلاں چیز پوری ہو گئی ہے، اور جو پورا ہو گیا ہے وہ وہی ہوگا جس کے حدود اور شرائط خود اس میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو میں نے ابھی آپ کو مثالیں دیں کہ اس میں بھی بعض چیزیں ایسی تھیں جن کی ایک مدت مقرر تھی، وہ مدت ہم نے سمجھی ہے، اس کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کے دلائل کیا ہیں، کہ فلاں چیز کس طرح فلاں صورتحال سے متعلق تھی اور فلاں چیز کس طرح فلاں صورتحال سے متعلق تھی۔ تہجد کی نماز کا فرض کرنا، اس کے بارے میں یہ حکم دینا کہ وہ آدھی رات کھڑے ہو کے پڑھی جائے، اس کا تعلق پیغمبر کی منصبی ذمہ داریوں سے تھا، یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں تھا۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بعض ازدواج کے بارے میں ہدایت دی گئیں، دیکھیے وہاں الفاظ کے ہیں خالصۃ لک من دون المومنین، یہ ہدایات عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، یہ صرف آپ کے لیے ہیں۔ یعنی کچھ چیزوں میں رخصت دی گئی اور کچھ چیزوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اس حکم کی مدت بھی اس دن پوری ہو گئی۔ تو قرآن میں بھی ایسے احکام ہیں جن کی مدت تھی وہ پوری ہو گئی، یا مدت مقرر کر دی گئی تھی، ہم نے اس کو سمجھ لیا۔ جن احکام کی کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی ہے، جن کے حدود و شرائط ان کو کسی خاص دور تک محدود نہیں کرتے، وہ قیامت تک رہیں گے اور ان میں کوئی تغیر نہیں ہوگا۔ یہ تو ان لوگوں کو بتانا چاہیے کہ
کہ یہ دیکھیے یہ تبدیلی آ گئی ہے، انڈسٹریل ریولوشن ہو گیا ہے، فلاں معاملات آ گئے ہیں، دنیا یہ بن گئی ہے، اب فلاں حکم کی ضرورت نہیں رہی، ذرا بتائیں، پھر ہم ایک ایک چیز کے بارے میں سمجھا دیں گے کہ کیونکہ اس طریقے سے اب بھی اسی طرح ریلیونٹ ہے۔ بات واضح ہو گئی ہم سب۔ یہ شریعت کی اگرچہ ایک ایک حکم کی تحلیل اور اس کی توضیح کا موقع تو نہیں ہے، لیکن ایک بطور مثال بڑے سے بڑا فلسفہ، بڑے سے بڑا نظریہ اطلاق میں آ کے اپنا کھرا کھوٹا واضح کرتا ہے۔ ایک مثال رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے، ابدی شریعت ہے کہ جو چوری کرے اس کے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دو۔ ذرا آج کے معاشرے میں آپ باہر نکلیں، متمدن تہذیب، پڑھے لکھے لوگ، اور ہر جرم کے پیچھے کچھ سائیکولوجیکل نفسیاتی وجوہات، کچھ معاشی عوامل۔ چلے قبائلی عہد میں تو کسی نے چوری کی، آپ کے پاس آئے، ہاتھ کاٹ کے چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس نے سوسائٹی میں کھڑے ہونا ہے، اس کے ارد گرد ایک پورا معاشرہ ہے، ان کی نفسیات پہ کیا اثر پڑے گا؟ آپ کھڑا کریں گے اور چھری سے جو ہے کسی کا ہاتھ کاٹ دیں گے، تو آج کے دور میں اس حکم کے بارے میں کیا ریلیونس ہے؟ نہیں، چوری کے بجائے لیزر سے کاٹ دیں گے، دنیا میں تبدیلی آ جائے گی نا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ذرا یہ پڑھیے کہ یہ سزائیں کیا ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ جرائم کی سزائیں دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ ضرورت پوری کر دی ہے، یہ محض اس طرح نہیں ہے۔ اس وقت جو جرائم کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، ہمارے ملکوں میں، ان کے پیچھے کیا استدلال ہے بتا سکتے ہیں؟ تجربات ہیں۔ کیا تجربہ ہے؟ مثلا ایک کسی کو قید میں رکھا 1 سال، تو پتہ لگا کہ جرم کم ہو رہا ہے تو قید بڑھا کے 2 سال کر دی۔ اس کی قید آپ نے بڑھا کے 2 سال کر دی، اور کسی آدمی کے لیے ہو سکتا ہے 6 مہینے ہی کافی ہو جائے تنبیہ کے لیے۔ کوئی بنیاد ہونی چاہیے نا، علم و عقل میں کوئی بنیاد ہے۔ اس کو تجربہ نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں صحیح و خطا، ٹرائل اور ایرر ہے۔ یعنی ہم ایک جرم کی سزا مقرر کرتے ہیں، یہ $10 جرمانہ کر دیں گے، پتہ چلتا ہے لوگ تو باز نہیں آتے، اطمینان سے $10 جرمانہ دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، ہم $20 کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں برطانیہ میں اور یورپ کے بعض ملکوں میں بعض جرائم کا جرمانہ $100 سے یا 100 پاؤنڈ سے بڑھا کر 10,000 پاؤنڈ کر دیا گیا۔ کیا وجہ ہوئی؟ سبب کیا بنا؟ تجربات، اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی ہم جو سزائیں مقرر کرتے ہیں وہ کچھ نہیں بلکہ الٹپ فیصلے ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں، اور جب ان کی غلطی واضح ہوتی ہے تو کبھی ان میں کمی کر لیتے ہیں، کبھی ان میں زیادتی کر لیتے ہیں۔ یہ ان کی بنیاد ہے۔ جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں وہ اللہ کا عقاب ہے، ان کی بنیاد یہ ہے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تم نے مجھے مانا، میرے ساتھ اطاعت کا عہد کیا، اس کے بعد تم نے چوری جیسے جرم کا ارتکاب کر لیا، تو جو سزا تمہیں آخرت میں ملنی ہے یہ اس کی ایک قسط ہے۔ اگر اس کو برداشت کر لو گے تو آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اس معاملے میں یہ سزائیں یہ نوعیت رکھتی ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق، اسلام قبول کر کے اس کو اپنا پروردگار ماننا، اس شعور کے ساتھ قبول کرنا، یہ ختم ہو گیا ہے؟ تو جن لوگوں کے ہاں یہ چیز موجود ہے ان کے ہاں اس سزا کی ضرورت بھی موجود ہے۔ نقطہ واضح ہوا۔ ہم سب بحث کو خاتمے کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک آخری سوال، ضمنی سوال ہے، اگرچہ براہ راست موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن کچھ ناقدین نے یہ اعتراض کیا ہے کہ قرآن مجید نے ایک مقام پہ کہا کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَاتَ مَكَانَ الْآيَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لے آتا ہے تو اس آیت کو لانے میں اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک قانون ہوتا ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ، اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بنا لاتا ہے۔ اس آدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قرآن مجید پڑھ کے سنایا تو آپ کے گرد و پیش میں، آپ کے محلے کے، آپ کے ارد گرد کے جو لوگ تھے، انہوں نے ایک اعتراض آپ پر کیا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، حالانکہ جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر آیات پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے، آیات میں تبدیلی بھی ہو رہی ہے۔ چلیں غامدی صاحب کی بات مان لی کہ آیات میں تبدیلی نہیں ہو رہی، وہ تو تورات کا حکم تھا، اس کو قرآن میں بدل دیا گیا، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کے لوگ ہیں، وہ جو جانتے ہیں ان کو بہتر، نعوذ باللہ، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس کو کوئی بات سناتا ہے اور جیسی ایسی نئی باتیں بتاتا رہتا ہے، ویسے ویسے تبدیل کرتا رہتا ہے۔ جی، یہ ایک دوسرا پہلو ہے۔ یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے بدلنا مکانہ آیا، اس میں تو وہی سیاق و سباق ہے جو اس سے پہلے ہم زیر بحث لا سکے۔ یعنی جس وقت اللہ کے پیغمبر نے قرآن پیش کرنا شروع کیا تو یہود نے یہ اعتراض کیا، یہ اعتراض آیا ہی ان کی جانب سے ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ہدایت ہے، وہی پیغام ہے، اسی پروردگار نے نازل کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ تورات بھی نور تھا، تورات بھی ہدایت تھی، تو پھر اس کے کسی حکم کو بدلنے کی کیا وجہ ہے؟ یہی چیز ہے جس کو وہاں ما ننسخ من آیا میں بیان کیا ہے، وہی سیاق و سباق یہاں بھی ہے۔
ایک ہی پس منظر میں یہ اعتراض کیا گیا ہے۔ اس اعتراض پر ہم بڑی وضاحت سے بات کر چکے ہیں کہ ہر مذہبی گروہ یہی کہے گا، اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ یعنی جیسے ہی آپ قرآن مجید کے کسی حکم کی وضاحت کرتے ہیں یا یہ بتاتے ہیں کہ اس میں یہ بات کہی گئی ہے یا اس کا صحیح مدعا یہ ہے، تو جو ہمارے یہاں پہلے سے تصورات ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر لوگ بہت سے اعتراضات کرتے ہیں اور آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ اللہ کا پیغمبر چونکہ اہل کتاب کو دعوت دے رہا ہے کہ تم اس کو اللہ کی کتاب مانو، یہ قرآن جو مجھ پر نازل ہوا ہے، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، وہ اس پس منظر میں جو کچھ ان کا مذہبی تصور ہے اعتراضات کر رہے ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں کا پس منظر، ان کا سیاق و سباق بالکل ایک ہی ہے۔ اب رہ گئی وہ بات جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ بعض لوگوں نے مکے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو اصل میں کوئی ان کو سکھا دیتا ہے۔ کیوں کہا یہ؟ میں نے اس کا باعث کیا تھا، غور کیجئے تو یہ آخری درجے میں دلیل نبوت ہے۔ اچھا جی، وہ آخری درجے میں دلیل نبوت ہے۔ یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے 40 سال ہمارے درمیان گزارے ہیں، نہ اسے کبھی شاعری کرتے دیکھا، نہ کوئی کلام اس کی زبان سے کبھی نکلا، نہ اس نے کبھی فکری حقائق بیان کیے، نہ اس نے کبھی ہمیں قدیم مذہبی حقائق کے بارے میں کوئی لیکچر دیا، نہ کبھی ہم نے اس کو کچھ سیکھتے دیکھا، نہ کچھ پڑھتے دیکھا، نہ بیان کرتے دیکھا۔ یہ جو یک بیک بیان کر رہا ہے تو یہ اس کی زبان سے تو نکل ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ جی، کوئی ہوگا شخص جو اس کو آ کے سکھا دیتا ہے۔ اسی کو قرآن نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ ان سے کہو کہ لبثت فیکم عمرا فلا تعقلون، میں نے ایک زمانہ تمہارے درمیان گزارا ہے، کبھی دیکھا ہے کہ میرے ہاں ایسی کوئی چیز آئی؟ تو جو چیزیں اللہ کے کلام کو اور اللہ کے پیغمبر کو آسمانی ہدایت کا علمبردار بناتی ہیں، ان میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کے مصدر میں صحیح و خطا اور ٹرائل اور ایرر نہیں ہوتا۔ ہم جب دنیا میں دیکھتے ہیں تو انسان پہلے ظہور پذیر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی بڑے سے بڑے آدمی کے ہاں کچھ علم کا ظہور ہوگا، فکر کا ظہور ہوگا، کلام کا ظہور ہوگا، برے بھلی کچھ باتیں کہی جائیں گی، کچھ آدمی اپنے آپ کو منوانا چاہ رہا ہوگا، کہیں کوئی اسکول میں تقریر کر رہا ہے، کہیں اپنوں میں بیٹھ کر کوئی فکر لوگوں کو بتا رہا ہے، پھر فکری لحاظ سے بھی اس کے ہاں بہت سی چیزیں نمودار ہوتی ہیں، پھر جا کر گویا ایک بہت سے مراحل سے گزر کر پائے تکمیل کو بظاہر پہنچتا ہے، اور اب جا کر ہم کہتے ہیں کہ یہ غالب ہے، یہ شیکسپیئر ہے، یہ اقبال ہے، یہ آئنسٹائن ہے۔ یہ مرحلہ ہوتا ہے۔ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا اس سے پیچھے، اچانک جب یہ سامنے آیا تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ اس میں یہ سب باتیں آ کہاں سے رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا تلاش کرو، کوئی آدمی تو نہیں ہے چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ ان کو بتاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے گویا واضح کر دیا ہے کہ اس وقت صورتحال کیا پیش آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ صاحب، بہت ہی تفصیل کے ساتھ ناسخ و منسوخ کی یہ پوری کی پوری بحث ساتھ ایک ساتھ میں زیر بحث آئی۔ اصول سے لے کر اطلاعات تک ہم نے چیزیں خان صاحب کی خدمت میں رکھی، اور خاتمہ کلام جہاں پر ہوا ہے کہ جس چیز کو بالعموم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کے خلاف پیش کیا جاتا ہے، وہی آیات آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل و برہان قاطع ہے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔